جو کھا رہے ہیں ہم ان سے محبتوں کا صلہ پا رہے ہیں ہم صدقہ ہے پنجتن کا یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جی یہ تھے جناب ریاض حافظ صاحب اور میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر طاہر شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف پہ آئیں اور خدا محمد وآل محمد بیان کریں بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین الطاهرين المعصومين أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آپ سمجھ میں ہوں گے کہ آج کی میرا ٹاپک کیا ہے. I'm sure you understand what I'm talking about. This is a very famous verse from the Holy Quran, which I'm going to expand on. I pray Almighty, may He gives me the strength to speak the truth, only the truth, and forgive any mistakes that I may make during my talk. I'm really very thankful to all the friends, brothers and sisters that forbearance to listen to me for the last 6-7 days. This was my first experience, and of course with the limited time it is more difficult to summarize the subject and expand it. So I had to use my time hopefully quite wisely, and often I skipped the subject in places because I had to stay within the time limits, because our main function here is we want to listen to Qibla, Dr. Khawat Said, and who has prepared a very good series of lectures, research lectures, and I think we didn't want to miss that. So I'll try to finish my talk within the next 15 minutes. Salat again. As I said, this verse is a very famous verse. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. It's a quite long verse. I'm not going to read the whole verse. I'm just going to translate what it means. It simply says, I hope we can get the meanings. It's always difficult to translate verses of Quran, but we can only get the gist of meaning. That's what we can do. Allah subhanahu wa ta'ala say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and hold fast all together by the rope of Allah, which stretches to you, and not be divided among yourselves. And remember, with gratitude, Allah's favor on you, for you were enemies, and He joined your hearts in love, so that by His grace you became brothers. And you were on the brink of pit of fire, and He saved you from it. Thus Allah makes His signs clear to you, that you may be guided. So this ayah, like there are many others, it put great deal of emphasis on the unity of Muslim. Quran places a great deal of emphasis
said on unity of Ummah, particularly unity of followers of event. I think it's very important to be united, and I will expand by what, see this word, Hablullah, the rope of Allah, chain of Allah. You can actually, people have given different meanings to this word, but certainly it is a symbolic word, which one thing for sure, it means a system of Allah, which started from Adam alayhi salam in the form of Risala, Nubuwwah, stretches to Hazur Akram sallallahu alayhi wa sallam, the Khatam, the seal of Prophet in the form of Risala. And then in the form of Imam from Imam Ali alayhi salam throughout later. To Imam Mahdi alayhi salam till day. So actually there's one thing for sure. It is a system, whatever it is, the Hablullah, which is a continuous system, which has always been there ever since mankind would step on this earth. So it stretches there today. I think I'm really glad that Qibla of the scholars are really expanding on the last part of this rope. The Imam Akhir Zaman Islam, I think this is we know that this is according to our belief that this rope is, see, as a scientist, that doesn't explain, live as a scientist. The materials, materials have certain properties. And those properties can only be maintained if you have uniformity in the structure. You have to have uniformity. If there are weaknesses in structure, that structure breaks. So whatever system, the rope of Allah subhanahu wa ta'ala is a rope which is continuous, which is durable rope. It is a rope made of same material, maybe we may have different names over the generations, Risala, Nubuwwah, Imamat, but it is the same material. It is a pure rope, and of course it is not difficult to hold on to. It is, you also, the person who is going to hold on to this rope must have certain qualities as well. It is not an easy rope to hold on to. I'll explain it later on in the talk. So, the Hablullah consists of, as I said, the prophets in the first part, then, of course, in the form of Imam and Quran unites followers of other heavenly books. Because there is so much emphasis on the unity of mankind, not just the Muslim Ummah. In fact, Prophet ﷺ, what's it? Strawberry. There are, of course, the unity of Ummah, Muslim Ummah is very important, but Prophet ﷺ invited others. And Quran says, in fact, Quran invites all the people of book, why don't we come together on things which are common? So unity actually is always inviting people for unity, the mankind for unity, and unity is a strength. And especially for Muslim Ummah, it's very, very important that we do understand the unity, the value of unity. The concept of unity is built in the very fabric of Islam. If you look at unity, right from one Allah, there's only one God, there's one Allah, one book, one prophet, one messenger. Whatever time it was, there was always one messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. There might be more than one messenger that doesn't, but authority was for only the one. And there is only one Imam of Africa. You can have 4 imams in Iraq, but the authority lies with one Imam. So there is so much unity, and of course we talk about one Ummah. Muslims are one Ummah. We have divided ourselves. It is not the fault of teachings of Muhammad or Muhammad. It is our own fault, our own reason. I'll tell you why we divide ourselves. I'll try to actually expand. I'm not expert enough what my views are, what I think, what it's been thinking about it, and I'll tell you what I came to some conclusions.
It was the same Quran which Prophet ﷺ used to bring together, create brotherhood between enemies. And unfortunately, it is the same holy book which has been used and being used to create disunity in the Muslim Ummah. And I think we need to find out why this unity exists. This unity has become like a disease which is spreading through the body of Muslim Ummah. It is becoming a cancer. And I think we need to take measures. We need to treat this unity before it kills the body of Muslim Ummah. Of course, we know that we are hopeful people because we believe in the Savior, the last the Prophet, the Imam Akhir Zaman Islam. So I think we are hopeful people. As Ibn said, that there are certain requirements for the appearance of Imam Islam, and one of them I think is that we at least make effort to unite together. And I think there are, I try to explain why I think this unity is happening. To a great extent, it is due to what I said yesterday, the ignorance, lack of knowledge. We do not understand what really Islam wants from us, despite all the efforts of ulama that made to try to explain to us. This is why there is so much emphasis in Islam on education of both men and women, not just men and women. There is an emphasis that we should educate them. There are, of course, many other reasons for this unity. It is called vested interest. People have vested interest. Let's forget who it is. We have vested interest. There are vested interests, whether they are at individual level or levels of organizations. And then there is human arrogance. Arrogance also played a great part in the disunity of Muslim Ummah. Religion has become business in many quarters. It is probably the biggest business in the world. It is being used as business, unfortunately, and people who are trying to. Allah has warned us this in Quran. Allah says, "Do not sell His idols," and it has become a business. As I said, it is our responsibility to support people's learning, so it does not become a business. But unfortunately, this is what's happening. People ask for great costs for reading majalis, and this is an issue. Of course, Shaitan knows also the power of the Holy Quran, and he will use every tool that he can lay his hands on to take people away from the right path and disperse them into temple disunity. Quran says, again another quote from Quran, "He it is who has revealed you the book in which are clear revelations." There are two kinds of verses in Quran, as we know, ulama know, that is mutashabihat and muhkamat. Muhkamat are very clear words, and we do not put great deal of emphasis on muhkamat. And I think there are no ambiguities in muhkamat. And of course there are other mutashabihat, the similes, the allegorical verses. And this is therein lies the problem. This is where people, if actually not everybody should make interpretation of these. That's what Quran says. Only those people try to make interpretation of these allegorical verses whose hearts are bent, who are misguided. They actually try to use these verses for their own purpose. But yes, who can? People who are rasikhuna fil ilm, people who are immersed in knowledge, it is for them. It is for them. Not for everybody to, go on. I think alhamdulillah, we have guidance and our ulama do not interpret. They actually use the interpretation from Allah Muhammad. That is our blessing. But this is one of the reasons for this unity. There may be some people who will use this as a tool for dividing Muslim Ummah. I'll be only and 5 minutes.
very vast subject, and I think you have to tread very carefully when you're talking about unity and disunity, because we might say something which might hurt people and may be counterproductive. I hope it's not the case. But let me just take some sayings of Imam Ali in this regard. One thing I would like to warn ourselves, our brothers, that you will see in your world, there's a lot of activity on TV channels. People try to actually, what you call Shia bashing. There is a lot of it. And beware, do not get involved. Do not reply with love and, compassion. But do not reply in their language, please. Because we are not here to divide Ummah, and we should be passing the message of Muhammad alayhi Muhammad is best of love. Talk with love. We are not going to be answerable to them. It is their frustration they are taking out. So why do you get involved in this? Please, for God's sake, from other channels, whatever we have, let's send a message of love from this platform. I think it's very important. Because I think yesterday I was watching a program which I actually sat through it because I just wanted to see what the end was. And I think if somebody with real passion, jazbaat ke saath sunne wala banda ho, they will go mad. But I think we need to be very patient in these days and listen to what our ulama say. Our ulama will tell you that they are very patient in this matter. Well, it all says, Yakim Wakarum Amal Kaham Mahabbat Fatihiyah. In the end, the love wins. Yeah, I think we really need to focus on this. I will just say a couple of Imam Ali Islam saying regarding unity. And I think I said that the other day in the debate of Imam Ali Islam. He said, my advice to you is to be conscious of Allah and be steadfast in your religion. Do not yearn for the world and do not be seduced by it. Do not resent anything you miss in it. Proclaim the truth. Proclaim the truth. Work on the next word. Oppose the oppressor and support the oppressed. This is important. I advise you and all my children, my relatives, and whosoever see this message, to be conscious of Allah. To remove your differences. That's Imam Ali saying. Remove your differences and strengthen your ties. It's very important. This is not my words. This is the word of Imam al-Muttaqin, the very foundation of the person who actually established Islam. And I think we need to take notice of this very, very carefully, especially these two words. It says, remove your differences and strengthen your ties, not just as a ummah at home level, between brothers. Please, if we cannot have a strong home, if we cannot have good, strong ties with our brothers and sisters, and that actually, because home is a unit of community. If we have unity within homes, I said that will go a long way to bring the ummah together. Salat Ali, and I will read the last. SubhanAllah. See, we do not read, we do not listen to seriously what ulama tell us, and we don't take the message at home. I think if you listen to Imam Ali's sermons in Quran, in the Nahj al-Balagha, you will see they are beacon of light. They actually give a social light out. Imam Ali says, maintain communications and exchange of opinions among yourself. No harm is important. Maintain communication and exchange of opinions among yourself. Be aware of disunity and enmity. Disunity will destroy you. Be aware of disunity and envy. Do not desist from promoting good deeds and cautioning against bad ones. Should you do that, the worst one, if you do that, the worst one amongst you would be your leaders. So our leadership comes from that. If we are not careful, the worst people in our society will become our leaders, and you will be called upon by Allah without response. I think with that,
I will conclude. I think if you go to Karbala on 10th of Muharram, you will see the essence of unity. The Sahaba of Imam Hussain alayhi salam, how they were united to defend the robe of Allah. You can see that. I think it's a whole lecture itself. I think we should take strength from Karbala. Karbala is unity. Karbala gives us strength. Istiqlal. Karbala gives us forbearance. I think we should learn from Karbala. Karbala is a university. I always say something right at the beginning when I read my Urdu poems with modification, and I'm going to say it again with modification. नफरतों को मटाएं तो कुछ बात बने, नफरतों को मटाएं तो कुछ बात बने, अखुवतों को बढ़ाएं तो कुछ बात बने, अखुवतों को बढ़ाएं तो कुछ बात करें, अपनाकर उसवाए शबीर दोस्तों, अपनाकर उसवाए शबीर दोस्तों, फिर मजलिस से हम सजाएं तो कुछ बात बने. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. سلوات منيگا. Just last message. This is my last lecture of series. I have opted that there are 3 more lectures prepared. The reason I think we are missing the Noorhani and Soshani. I think in the last 3 days, I think I would like the association to give those people more chance. I think because we need those are days of mourning, and we want to listen to them. And inshallah, if life permits, in the Shasani, we'll take it up from where I left, okay? And hopefully I'll be better prepared in the next, because I think friends came to me at the last moment and said, we want to do a series of lectures. And they were very kind. I'm very thankful to them for giving me the opportunity. I hope I've not been burden on your hearing. And inshallah, in a serious lecture, we'll look at the history of Karbala. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. مومنین کے اندر کے اعلانات ہیں. جیسے کہ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ سوئے میں امام حسین کی مجلس جو ہے وہ بروز جمعہ کو ہوگی، جس دن کے 15 نومبر بنتی ہے، اور مجلس ٹھیک 7:30 بجے شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ عشرہ ثانی کی مجالس جو ہیں وہ وینسڈے سے اسٹارٹ ہوگی 20 نومبر سے، اور مجلس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بھی 7:30 ہوگی، اور جس سے علامہ افضل حیدری صاحب جو ہیں وہ خطاب فرمایا کریں گے. اگر کسی مومن نے مجلس اصحال ثواب کے لیے کروانی ہو تو وہ انتظامیہ سے رابطہ کر سکتا ہے. آواز بلند صلوات. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام المسلمین محترم جناب مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین سراری صاحب سے وہ اسٹیج پہ آئے افضال محمد والے محمد. آواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. أول دين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا
أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين قابل قدر صلاة المؤمنين والمؤمنات الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتا ہل مانچسٹر یوکے 1435 ہجری کے عشرہ محرم الحرام آج 7ویں مجلس عزا ہے اور ہم مسلسل معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں. ہماری گفتگو یہاں پہنچی کہ پہلے علامات امام ہم نے گنوائے کہ ولادت کے وقت امام کی دیگر لوگوں سے کیا خصوصیات ہوتی ہیں. یہ بتایا کہ امام طاہر مطہر نظیف منظف دنیا میں آتا ہے. یہ بتایا کہ امام اپنی ماں پر بھی بوجھ نہیں ہوتا اور یہ بتایا کہ ہمارے زمانے کے امام شکم مادر میں بھی قرآن پڑھتے تھے اور پیدا ہوتے وقت بھی قرآن پڑھا, عہد طفولیت میں بھی قرآن کی تلاوت فرماتے رہے اور جبریل فرشتہ انہیں 40 دن تک عرش پہ لے جاتا, عرش سے واپس لے آتا اور فرشتے آسمان سے نازل ہو کر پہلے دوسرے تیسرے دن اپنے پروں کو ہمارے اس امام کے بدن مطہر سے ٹچ کرتے تھے اور ان کے باپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خلاصہ ہے پہلی مجلس کا. آج کی مجلس کا آغاز اس حدیث کی کمپلیشن سے ہوگا جو اسے ادھوری رہ گئی تھی کہ اے جابر تم نے پوچھا کہ اولو الامر کون ہے. تو جب محمد ابن علی پہ حضور پہنچے تو فرمایا ان کا نام تورات میں ان کا لقب باقر ہے اور اے جابر تم انہیں ملو گے اور ملو گے تو میرا سلام کہہ. ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم ابنه المهدي. اب حدیث رسول میں اگر صرف نام ہوتے تو دنیا میں بہت لوگ گزرے ہیں جنہوں نے علی نام رکھے ہیں تاکہ فضیلتیں آ جائیں, حسن نام رکھے ہیں, حسین نام رکھے ہیں, جعفر رکھے ہیں, مہدی بھی رکھے ہیں. حضور نے فرمایا اسمہ اسمی, اس مہدی کا نام میرا نام ہوگا, وکنیتہ کنیتی,
اس مہدی کی کنیت میری کنیت ہوگی، یعنی ابو القاسم۔ نام ہیبت کبریٰ میں لینے سے منع کیا گیا، جب امام ظاہر ہو جائیں گے پھر نام لیا جائے گا، زمانہ غیبت میں نام سے منع کیا گیا۔ اب ایک جملہ جو اسے توجہ سے سن لیجیے، فرمایا بس شمائلہ، شمائلی، اس کی ساری خصلتیں مجھ محمد کی طرح، یعنی جس طرح میں سامنے سے بھی دیکھتا ہوں، بغیر آنکھوں کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، وہ مہدی سامنے سے بھی دیکھے گا، بغیر آنکھوں کے پیچھے سے بھی دیکھے گا۔ جس طرح میرا سایہ نہیں ہے اس کا بھی سایہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب سورج نصف النہار پہ ہو تو اس کا سایہ نہیں ہوتا، سایہ علامت ہے زوال کی، کسی وقت کے محمد کو زوال تو ہے ہی نہیں۔ شمائلہ، شمائلی، جو اس کی تمام خصلتیں ہوں، عادات ہوں، وہ مجھ والی ہوں گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب میں آج ان روایتوں کی دستبندی کر رہا تھا، آرگنائز کر رہا تھا، تو جو روایتیں مجھے ملی ہیں سینکڑوں، ان کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ کسی روایت میں آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مِنْ وُلْدِي، وہ جو آخری ہوگا میری اولاد سے ہوگا۔ کسی نے کہا مِنْ عِتْرَتِي، میری عطرت سے ہوگا۔ کسی روایت میں کہا مِنْ اہل بیتی، میرے اہل بیت سے ہوگا۔ کسی نے کہا مِنْ ذُرِّیَّتِی، میری ذریت سے ہوگا۔ کسی نے کہا مِنْ صُلْبِی، میری صلب سے ہوگا۔ کسی نے کہا ابنی، میرا بیٹا ہوگا۔ کسی نے کہا ابنو ابنی، میرے بیٹے کا بیٹا ہوگا۔ تو اب کائنات میں اتنی ساری چیزیں کسی اور بشر میں جمع نہیں ہو سکتی کہ وہ بیٹا بھی ہو، بیٹے کا بیٹا بھی ہو، بیٹی کا بیٹا بھی ہو، سلب رسول سے بھی ہو، نسل رسول سے بھی ہو، سلالہ پیغمبر سے بھی ہو، ذریت پیغمبر سے بھی ہو، اہل بیت پیغمبر بھی ہو، اسلام رسول بھی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر وہ جو سینکڑوں روایات ہیں ان میں یہی روایت کہ اس کا خلق میرا خلق ہوگا، اس کی نطق میری نطق ہوگی، اس کی چال میری چال ہوگی، وہ جیسے چلے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ امام حسن علیہ السلام تمام مورخین نے لکھا ہے کہ آدھے شبیہ پیغمبر تھے، اور امام حسین علیہ السلام آدھے شبیہ پیغمبر تھے۔ یہی آپ نے سنا ہے کہ 50% بڑا شہزادہ، 50% چھوٹا شہزادہ، یہ دونوں ملتے تو شبیہ محمد بنتے، اور مہدی اکیلے شبیہ مصطفیٰ۔ ذرا آپ معرفت امام زمانہ حاصل کرو کہ جب نور مرتکز ہو جاتا ہے ایک جگہ پر، اور پھر یہ بھی آج ذہن نشین فرماتے چلیں کہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں جنہیں کلیئر کٹ حضرت حجت ابن الحسن عسکری سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہے۔ مثلا یہ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم بندوں کو اس وقت تک معجزے دکھاتے رہتے ہیں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے وجود میں بھی، اس وقت تک ہمارا سلسلہ معجزوں کا چلتا رہے گا جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ انہ الحق، ہمارا ہی راستہ حق ہے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ یہ سارے معجزے
کب حق کی صورت میں آئیں گے کہ اللہ کی ذات نے کبھی سورج کو پلٹایا، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کبھی ستارے کو آسمان سے درے داروں پہ اڑایا، کبھی دریا کی روانی پر مسلح بچھایا، نماز پڑھی، کبھی ٹیبل پہ کلمہ پڑھا، کبھی پچو نے آ کے کلمہ پڑھا، کبھی ٹیبل نے کلمہ پڑھا، کبھی پہاڑوں نے جھک جھک کے کلمے پڑھے، کبھی شجر کی ٹہنیوں نے جھک جھک کے کلمے پڑھے، کبھی آندھی رک گئی، کبھی آندھی چل گئی، کبھی بارش رک گئی، کبھی بارش چلنے لگی، کبھی عذاب آ گیا، کبھی عذاب رک گیا۔ کہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت تک جمع ہو جائے گی جب ہمارا بیٹا آئے گا، آدم سے لے کے مجھ تک، علی سے لے کے عسکری تک، ہر معجزہ دکھائے گا، ہر ذرہ کہے گا اللہ الحق کو، حق یہی ہے جو اللہ نے بھیجا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارا رزق آسمان میں رکھا، وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یہ وما توعدون کیا ہے، کس کا وعدہ کیا گیا؟ حضور نے فرمایا ابن الحجت، وہ میرے بیٹے مہدی ہے، اس لیے کہ جن کے ذریعے وقت یمن ہی روزے کربلا میرے بیٹے کا وجود ایسا ہوگا کہ وجود مہدی کے صدقے میں کائنات کو رزق ملے۔ امام کے راستے میں خرچ کر دیا تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ رزق ہے ہی بسبب حجت ابن الحسن، امام علیہ السلام کے صدقے میں رزق مل رہا۔ اور پھر ایک اور آیت میں کوشچنر ہے، سوال ہے کہ یہ بتاؤ فمن یاتیکم بماء معین ان اصبح ماؤکم غورا، بتاؤ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہیں آسمان سے بارش نہ ملے تو کوئی ایسا بتاؤ کہ جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ بارش کو ابزارب کر سکے۔ ادھر وہ آئے جس طرح مقناطیس ہوتا ہے، وہ لوہے کو کھینچتا ہے، مقناطیس سونے کو نہیں کھینچتا۔ کوئی ایسا وجود بتاؤ کہ جس کے چہرے کی وجہ سے بارش برسے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اٹھایا تھا حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں پر اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَيُسْقَى الْغِمَامُ مِنْ وَجْهِهِ، یہ میرا بھتیجا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بادل بھیجتا ہے، پانی بھیجتا ہے۔ اسی محمد نے کہا ایک زمانہ وہ آئے گا میرے بیٹے مہدی کی وجہ سے اللہ بادل بھی بھیجے گا، پانی بھی بھیجے گا، رزق کی بارش بھی کرے گا۔ یہ آیات وہ ہیں کہ جو بالکل کلیئر کٹ حضرت حجت ابن الحسن کے بارے میں ہے، اور امام علیہ السلام کی جو تعلیم ہو رہی ہے وہ زبان پیغمبر سے ہو رہی ہے۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے پہلے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، بعد میں وہ کہنے لگے میں تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو میں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، بعد میں تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو میں نے مجتہد کا دعویٰ۔ تو وہ ایک صاحب ہیں، بڑی لمبی چوڑی ان کی کتابیں بھی ہیں، بڑے ان کے چینل بھی چلتے ہیں۔ تو ان کے امام صاحب جو اس وقت کے بڑے امام ہیں نیو یارک میں، اتفاق سے وہ ہمیں مل گئے اور ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے بزرگ نے جو دعویٰ کیا نبوت کا، تو آپ یہ بتائیے کہ نبوت سے وہ وڈرا کیوں کریں؟ کہنے لگے اس لیے
کہ نبوت کی جو شرطیں تھیں وہ پوری نہیں ہو سکی. تو میں نے کہا امامت سے وڈرا کیسے کیا؟ یعنی کہ امام مہدی کی جو شرطیں تھیں وہ بھی پوری نہیں ہو سکی. میں نے کہا پھر مجتہد سے وڈرا کیوں کر دیا؟ کہا مجتہد کا جو علم تھا وہ ان کے اندر نہیں تھا. تو اب دیکھیے لوگوں میں دعوے تو بہت اور ہیں مگر یہ امام زمانہ کے بارے میں حضور کے یہ کلیئر اشارے صراحت قرآن کی نص قرآن نص حدیث اس بات پہ دال ہے کہ کوئی ایسا بشر ہو جس میں یہ مجال ہو کہ وہ عیسیٰ کو نماز پڑھا سکے, کوئی ادریس کو نماز پڑھا سکے, کوئی الیاس کو نماز پڑھا سکے, کوئی خضر کو نماز پڑھا سکے. یہ سارے کے سارے امام زمانہ کی فوج میں شامل ہیں. اس میں یہ مجال ہے کہ نبی کو نماز پڑھا سکے. یہ صرف فاطمہ کے لال میں نرجس کے لال میں مجال ہے کہ امامت آگے ہوگی نبوت پیچھے. تو ایک تو یہ روایت بھی مکمل ہوئی, کچھ آیات بھی آپ کی خدمت میں آ گئی, اور ایک روایت جو کل عرض کی تھی مفضل کی وہ بھی ادھوری رہ گئی تھی. یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ آ کر باقاعدہ کہیں گے کہ مجھ سے آدم سے لے کے خاتم تک بلکہ حسن عسکری تک جتنوں کو دیکھنا چاہو میں تمہیں دکھانے کو تیار ہوں. اب یہ قرآن سے سپورٹ سنیں, اس تھیوری کی سپورٹ قرآن میں. قرآن یہ کہتے ہیں جعلہ کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون. اللہ کی ذات ابراہیم کی دعا قبول کی. ابراہیم نے دعا کی کہ ومن ذریتی, میری ذریت میں رکھ اس منصب امامت کو, میری ذریت میں رکھ. اللہ نے آواز وجعلہ کلمۃ باقیۃ, اللہ کی ذات کلمہ باقیہ کی صورت میں, باقی رہنے والے کلمے کی صورت میں فی عقبہ نسل ابراہیم میں رکھ دیا. لعلہم یرجعون, تاکہ یہ سارے پلٹ آئے. پلٹنے کو کہتے ہیں رجعت. کائنات میں ہمارے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں جو رجعت کا قائل ہو. یہ صرف ہمارا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ رجعت ہوگی, یعنی حضور بھی آئیں گے, حضرت علی بھی آئیں گے, جناب فاطمہ بھی آئیں گے, حسن و حسین بھی آئیں گے, زین العابدین و باقر بھی آئیں گے, صادق آل محمد باب الحوائج بھی آئیں گے, شاہ خراسان جواد الائمہ بھی آئیں گے, حضرت امام نقی بھی آئیں گے, حضرت امام حسن عسکری بھی آئیں گے. یہ رجعت ہوگی. یہ رجعت یہ ہے کہ جہاں انصاف مہیا کرنا ہے وہاں سارے مظلوموں کو تو بلانا ہے نا. مظلوم جب آئیں گے تو ظالم بھی اٹھائے جائیں گے, حتیٰ کہ وہ ظالم بھی اٹھائے جائیں گے جو قریب قریب نبیوں کے بنا لیے ہوں گے. ان سب کو میدان میں بلایا جائے گا, اور میدان تو آپ کو پتا ہے. یہ بھی عرض کرتا چلو مفضل کی وہ روایت کہ پوچھا کہ این یکون بیتہ یا سیدی, اے میرے سید, یہ بتائیے کہ وہ رہیں گے کہاں. یہ سوال آپ کو بھی ہوتا ہے کہ کہاں رہیں گے, سکونت کہاں ہو. یظہر من بیت اللہ ویسکن فی الکوفہ. امام مہدی علیہ السلام رہیں گے کوفہ میں. امام گھر ہوگا کوفہ میں. اس کی ایک وجہ سن لیجیے, انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. جب میں نیو یارک میں تفسیر قرآن کا درس پڑھانے لگا, آج سے کوئی 13 سال پہلے تھا, اس وقت یہ روایت مجھے ملی اور یہ تفسیر مجھے ملی کہ آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا, جو مجسمہ تھا, وہ کس مٹی سے بنایا گیا اور کہاں انہیں رکھا گیا. تو روایت یہ ملی ائمہ طہارہ سے کہ علی ظاہر الکوفہ, آدم بنے ہوئے ہیں کوفہ کی مٹی کے. تو گویا ہر انسان بائی نیچر کوفی ہے, اس لیے بے
पाई है बेचैन। अलकूफी लालू कूफे वाला वफा नहीं करता। तो आदम अलैहिस्सलाम बने हुए हैं कूफा की मिट्टी से। आदम का पुतला रखा गया था सैकड़ों साल तक। कहां पर? मस्जिद कूफा, जहां आज है वहां पर। यह बात वाज़ेह हो गई। जो सैलाब आया था, अज़ाब आया था नूह की कौम पर, वो भी आया था मस्जिद कूफा से। इब्राहिम भी इराकी नस्ल थे, दाऊद भी इराकी नस्ल थे, सुलेमान भी इराकी नस्ल थे, हूद और सालेह भी इराकी नस्ल थे। आदम और नूह पहले अर्ज कर चुका हूं, इराकी नस्ल थे। वह इंसान का जो ओरिजिन है वो है कूफा से। कुल्लु शैइन यर्जिउ इला अस्ले, हर शय अपनी असल की तरफ जाती है। क्योंकि पहला इनकार सजदे का इब्लीस ने किया था मस्जिद कूफा के करीब, वही अबू तुराब ने अपनी जिंदगी का सजदा किया, वही अबू तुराब का बेटा अपना कैपिटल बनाएगा। तो ये मुफस्सिर की रिवायत वाज़ेह हो गई। अच्छा, कूफा में दो जगह हैं, ये भी सुन लीजिए। दो जगह है कूफा। आज मुझे एक साहब ने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि इमाम आ गए हैं और हम वहां पहुंच गए। मैंने कहा असल ब्यूटी तो कलाम की यही है कि इंसान अपना मकाम खो के महबूब के मकाम पे पहुंच जाए। असल कलाम का मुझको ये कि इमाम अलैहिस्सलाम कूफा में जाहिर होंगे, कूफा में वो खुतबा देंगे, जिस खुतबे का भी आज अर्ज करना, आज कल पढ़ा। अगर मैं भूल भी जाऊं तो फौरन याद करा देता कि आज ये कंप्लीट हो जाए। कल के बाद फिर जबरदस्त मटीरियल आने वाला है। मैं चाहता हूं कि कल बिल्कुल रुके बगैर 3 दिन हम चलते जाए। ये जरा मुलाजा फरमाते चले कि कूफा में दो जगह है। एक जगह कूफा में है, उसका नाम है मस्जिद कूफा। दूसरी जगह है, उसका नाम है मस्जिद सहला। अगर आपको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को मिलना हो, अगर आप में से कोई भी साहब मिलना चाहते हो, तो मैं एक नुस्खा आज तक कर देता हूं, इसको आप आजमा लीजिएगा। यह है मस्जिद सहला का नुस्खा। मस्जिद सहला जो कूफा के सामने है, मस्जिद कूफा के वाक़ बिल्कुल, जो ज़ियारत पे गए हैं वो जानते हैं वहां पर अमालिका की जगह भी है, इब्राहिम का घर भी है वहां पर, वहीं पर खिज़र का भी घर है, मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी वहीं पर है, अंबिया के घर है वहां पर। तो ये समझ लीजिए कि इमाम अलैहिस्सलाम का दारुल खिलाफा होगा मस्जिद कूफा। जो पहले इमाम का दारुल खिलाफा था वही आखिरी इमाम का दारुल खिलाफा होगा। जहां से पहला इमाम जाहिर हुआ था काबा, वहीं से आखिरी इमाम जाहिर होगा। क्योंकि हर एक शय ने असल की तरफ पलट जाना है। जिस तरह पहला इमाम सलूनी सलूनी कहता रहा, ये इमाम भी लोगों से कहेगा पूछो पूछो, जो पूछना चाहते हो पूछो, आदम से लेके खातम तक पूछो, पूरी कायनात के जमीनों आसमानों के मसाइल को पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। यूं समझ लीजिए कि वक्त का मोहम्मद आ गया, वक्त का अली आ गया। और यही ब्यूटी है हमारे मजहब की कि हमने अपने मजहब में आर्टिफिशियल पर्सनैलिटीज को कभी भी दाखिल नहीं होने दिया। हमारे एक दोस्त हैं इमाम शिबली, CNN पे उमूमन इनके प्रोग्राम आते रहते हैं। अगर कोई वाकया हो जाए तो वो CNN वाले इमाम शिबली को जरूर ले आते हैं। उस वाकया में जब सितंबर 11 हुआ था, तो उसमें अगर आप पुरानी फिल्में देखें तो अगर 18 मरतबा उसमें मुझे दिखाया गया तो कम से कम 400 मरतबा इमाम शिबली को दिखाया। तो बहुत ही बड़े इमाम हैं, हमारे अमेरिका के सबसे बड़े इमाम हैं तकरीबन। उनके यहाँ एक मस्जिद हो गई और जुमा का दिन था। मुझे इमाम शिबली ने कॉल की कि आप आइए और आपने जनाजा पढ़ाना है, क्योंकि मैयत अहले तशरीह की है, तो मैं जनाजा पढ़ाऊंगा नहीं, आप आके जनाजा पढ़ाइए। मैं पहुंचा तो अभी उनका खुतबा चल रहा था।
ان کا دیر سے جمعہ شروع ہوتا. تو جیسے ہی میں پہنچا تو وہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور کہنے لگے کہ بگ امام از ہیئر. بڑا امام آ گیا ہے تو چھوٹا امام نیچے اتر جائے گا. مجھے ممبر پہ بٹھایا. میں نے خطبے میں پہلا جملہ کہا کہ امام شبلی میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ ہم امام کو غلام نہیں بناتے, غلام کو امام نہیں بناتے. یہ ہمارے مذہب کی بیوٹی ہے. دیکھ لیجیے, ہم نے الحمدللہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا, ہم نے امامت کے اس پوسٹ کو, اس اسٹینڈرڈ کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے. اس اسٹیٹس کو اگر امام خمینی کے ساتھ امام کا لفظ آتا ہے تو آپ گھبرایا نہ کریں. مرحوم کے ساتھ وہ امام انقلاب, وہ امام معصوم نہیں. ہمارے ہاں 12 ہی امام ہیں, 13واں کوئی امام نہیں گزرا. ہمارے مذہب کی یہی بیوٹی ہے. ورنہ لوگوں کے گلی گلی میں امام ہوتے ہیں, مگر ہمارے اماموں کا چرچا گلی گلی میں ہوتا ہے. تو آپ کی یہ بیوٹی ہے آپ کے مذہب کی الحمدللہ کہ آپ نے کبھی غلام کو امام نہیں بنایا اور امام کو کبھی غلام نہیں بنایا. تو اب آپ نے اندازہ لگا لیا, مسجد کوفہ میں ہوگا سرکار کا بیت الخلافہ, وہاں سے حکومت جاری ہوگی مسجد کوفہ سے, اور مسجد سہلا میں ہوگا سرکار کا بیت الشرف. اسی لیے میں عمل بتا رہا ہوں, اگر آپ مسجد سہلا کا عمل اپنے گھر میں کر لیں ہے سال کا عمل, سال بھر کے لیے باوضو رہنا پڑے گا. جیسے ہی ضرورت ہو تو فوراً وضو کریں. سال بھر کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی, تہجد ادا کرنی پڑے گی, قرآن ڈیلی پڑھنا پڑے گا, غیبت نہیں کرنی ہوگی, تکبر چھوڑنا ہوگا, لیگ پولنگ چھوڑنی ہوگی, بیک بائٹنگ چھوڑنی ہوگی, پریم چھوڑنے ہوں گے, جھوٹ چھوڑنا ہوگا, نسبت و غرور و تکبر کو ترک کرنا ہوگا. ایک سال ٹرائل بیسس پہ آپ کر دیجیے. اگر اگلے سال میں حاضر ہوا تو آپ بتا دیجیے گا کہ اگر سال آپ نے پابندی کی تو حضرت حجت ابن الحسن کو اگلے محرم سے پہلے آپ مل چکے ہوں گے. میں عمل آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. عمل یہ ہے کہ جو مسجد سہلا کا عمل ہے, جو امام کا بیت الشرف ہے, امام کا جو گھر ہے, اگر آپ اپنے گھر میں وہ عمل کریں 40 شب چہارشنبہ, جب ٹیوزڈے کا دن گزر جائے اور آنے والے بدھ کی رات مغرب کا وقت ہو جائے, تو مغرب سے لے کے نصف شب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے. مختصر سا عمل ہے اور کتب ادعیہ میں آپ کو عمل یہ مل جائے گا. یقیناً امام علیہ السلام 40ویں عمل سے پہلے اپنا چہرہ اس بندے کو دکھا دیتے ہیں کہ جو 40 شب چہارشنبہ ان کی وجہ سے یہ عمل سہلا کر رہا. اب ہو سکتا ہے ہمارے بھائیوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی اور ہندوستانیوں کو کہاں ملے, کیونکہ ہمارے یہاں ہم کی حیثیت ذرا سادہ ہے, کیونکہ وہ خود عراقی ہیں, عراق میں پیدا ہوئے ہیں, وہ تو عراقیوں کو ملیں گے. تو ایک بات یہ بھی سن لیجیے, یہ کچھ توہم کسی حد تک میرا اور آپ کا ٹھیک بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عشق امام زمان ایرانیوں عراقیوں میں ہے, اگر وہ ہم پیدا کر لیں تو ہمارے اندر بھی اتنے ہی لوگ پیدا ہو جائیں گے جتنے ایران عراق میں حضرت حجت ابن الحسن کو ملتے ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال رکھ کر, میرے ایک دوست تھے حاجی حسین ابو تراب یزدی. یہ وہ نیک انسان تھا کہ میں معصومہ کم کے روزے سے جب درس پڑھا کر گھر جاتا 1 تاریخ کو, پہلی تاریخ کو مہینے کی, تو یہ میری خباب ہے 5000 کمان ڈال دیتا تھا بغیر کسی وجہ. بس ایسے ہی سلام کیا اور 5000 ڈال. خیر ظاہر مولویوں کو پیسے برے تو نہیں لگتے, اس لیے ہماری جیبیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. ایک سال کے گھر ہم مہمان رہے تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا یہ اتنی بڑی بڑی جیبیں, میں نے کہا تاکہ پیسے زیادہ دیں. ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہوتی ہے. جی تو جہاں امام بارگاہوں کو نہیں دے رہے وہاں مولانا آپ مہربانی کریں امام بارگاہوں کو دیں, ہماری جیبیں میں سکھاتی رہتی. خیر وہ 5000 ہر مہینے مجھے دے رہے تھے. میں نے کبھی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کی, نہ انہوں نے کبھی بتانے کی ضرورت کی. معصوم قوم کے سامنے ان کا دفتر تھا اور تقریباً وہ ریچسٹ پرسن آف ایران تھا. حکومت ایران ان کی مقروض رہتی تھی. میں یہاں سے
1990 کی بات ہے، جب گیا تو مجھے گورنر نے بتایا، ان کے گورنر نے تو میرے شاگرد تھے کہ آپ کے جو خاص دوست ہیں وہ قریب بن گئے، آپ ذرا چلیں ان کے ہاں، ان کو ہم جا کے ملیں کیونکہ ان کا آخری وقت ہے۔ خیر وہ گورنر مجھے اپنی گاڑی سے لے گئے، تو وہاں پر جب ہم پہنچے تو ان کے صاحبزادے، میرے دوست کے صاحبزادے وہاں موجود تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آقا کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے آپ کے سامنے ہیں، پہچان تو مجھے لیا مگر گفتگو نہیں کر سکے، تو ایک تحریر لکھی اور تحریر میں یہ جملہ لکھا کہ جو رقم میں طلبہ کی جیب میں بغیر ڈیمانڈ کے لکھتا تھا، اس کی وجہ سے میں زندگی میں حجت ابن الحسن کی خدمت میں کئی بار شرکت کیا۔ اب آپ کو لگو کہ یہ مشکل چیز ہے، اس لیے کہ طالب علم کو دینا جہاں سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہ ہو، جہاں سے کوئی توقع۔ ہمارے ایک دوست تھے کراچی میں، وہ شپس کے مالک تھے، بڑے جہاز تھے ان کے اپنے، تو ہمیں ایک دفعہ انہوں نے 30,000 روپے دے دیا 80s میں۔ 30,000 روپے تو بہت ہوتا تھا، 80s کے اندر بہت قیمت تھی 30,000 روپے کی۔ تو جس دن 30,000 روپے دیا اتفاق سے اسی دن ہم نے کوئی تقریر ایسی کر دی جو ساری ان کے خلاف تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تھا کہ آپ کو بھوکا رکھتے، ادھر آپ سیل ہوئے، میں نے کہا مجھے تو نہیں اتفاقاً آپ کے خلاف ہو گئی، تو میں آپ کی تقریر میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، پھر میں وہ خطبہ کمپلیٹ کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ آپ اگر ملنا چاہیں، یہ جو واقعہ میں نے عرض کیا اس لیے بتایا کہ میرے وجود کے اندر بھی ایک شک تھا کہ آخر ہمیں کیوں نہیں ملتے، میرے اندر بھی ایک شک تھا۔ تو میرے شک کو میرے دوست تھے الحاج ڈاکٹر غلام حسین لاکھن، یہ ڈاکٹر تھے بہت بڑے، میرے والد سے بھی تقریباً بڑے ہی ہوں گے، کافی بڑے ہوں گے۔ تو جب میں کراچی میں تھا تو یہ مجھے اکامپلیٹ کرتے خدمت وغیرہ کرتے تھے، تو اس کے بعد میں نے 3 سال کے بعد ان کے گھر پہ تھا اور میں نے ایک سوال کیا، شکوہ کیا، میں نے کہا کہ بزرگوار ہم امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کھارا میں خدا قرآن میں نشتر پاک میں پڑھ کے تھک رہے ہیں اور وہ تو ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں، تو آخر کیا کوئی پاکستانیوں کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ امام زمانہ کو نہ ملے؟ تو ان بزرگوار نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ شیخ ایسے کرو کہ آج کے بعد میری طرف سے بتا دینا کہ اگر سہلا کا عمل، مسجد سہلا کا عمل کوئی انسان کرے تو امام زمانہ ضرور ملتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ملے ہیں، تو مجھے کہا چلیے میں آپ کو گھر کا وہ بیسمنٹ دکھاؤں جس میں حجت ابن الحسن کے قدم لگے۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے نقل کر دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ امام علیہ السلام نے کوئی قسم کھا رکھی ہے کہ ہندوستانی اور پاکستانیوں کو نہیں ملنا، بلکہ ہندوستانی اور پاکستانیوں کی جو ائمہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ مثلا امام حسین کا آخری خطبہ فرماتے ہیں اترکونی انی اذهب الی الہند، مجھے چھوڑ دو میں ہند چلا جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ہند کا بر صغیر والوں کا تو ایک بڑا مقام ہے، اور خاص طور پہ عزاداری جس کے اہتمام سے آپ کرتے ہیں اس اہتمام سے تو اہل عراق اور اہل ایران بھی نہیں کرتے۔ اسی عزاداری کے صدقے میں اور امام زمانے کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ میرے بھائی بہنوں کی اولادوں کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ علل خیر۔ آئیے ذرا خطبہ سنتے ہیں، خطبے کے بعد پھر انشاءاللہ موضوع اختتام پذیر ہوگا آج کی حد تک۔ امام علیہ السلام نے فرمایا عجیب مسئلتی، وہ یہ کہہ کر کہ میں تمہیں سب دکھا سکتا ہوں، امام فرماتے ہیں جو میں سوال کروں لوگوں جواب دو، اس لیے کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد سرکار فرمائیں گے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر من کان یقرأ صحف آدم و شیس، جو تم میں سے آدم اور شیس کے صحیفے پڑھتا ہے فلیسمع منی، اسے چاہیے کہ وہ آج مجھ سے سنے۔ فیبتدئ، پس امام شروع کریں گے بے صحف آدم و شیس، آدم کے صحیفے پڑھیں گے، شیس کے صحیفے پڑھیں گے۔ فیقول امت آدم و شیس، آدم اور شیس کی امت یہ کہے گی ہا
جملہ جو امت آدم اور امت شیش کہے گی. پتہ چلا امام زمانہ کو ویلکم کہنے کے لیے آدم کی امت بھی آئے گی, شیش کی امت بھی آئے گی. وہ یہ کہیں گے ارانا معلوم نکن نعلم, اس زبان نے تو ہمیں وہ دکھا دیا جو ہمارے پاس موجود نہ تھا. ہمارے پاس صحیفے نامکمل تھے, اس زبان نے آ کر صحیفے مکمل کر دیے. اب پتہ چلا کہ ان کے بابا کی ولایت سے دین مکمل ہوا تھا اور یہ انبیاء کے صحیفے مکمل کر دیتے. پھر سرکار پڑھیں گے وہی خانہ کعبہ کے اراؤنڈ صحیفوں کی قرأت کریں گے. نوح کے صحیفے, ابراہیم کے صحیفے. فیقول امت نوح و امت ابراہیم واللہ حین الصحف حقا. وہ سارے کے سارے کہیں گے نوح والے ابراہیم والے کہ خدا کی قسم یہی وہ صحیفے ہیں جو نوح پر ابراہیم پر نازل ہوئے تھے. ثم اس کے بعد یقرأ التوراۃ والزبور والانجیل, کعبے کے پاس کھڑے ہو کر سرکار تلاوت کریں گے تورات کی, زبور کی, انجیل کی. فیقول اہل الکتاب, اہل الکتاب کہیں گے ھذا ہی التوراۃ الجامع والزبور الکامل والانجیل التام. آج کے دن تورات مکمل ہوئی, آج کے دن پوری تورات ہمیں ملی, آج کے دن پوری زبور ہمیں ملی, آج کے دن پوری بائبل ہمیں ملی. تو مہدی اس ہستی کا نام ہے کہ جو انبیاء کے دور کے بعد جو خامیاں اور نقائص پیدا ہو گئے تھے سارے نقائص کو دور کر